अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन चैनल में खुशामदीद। हम हैं निखारी चैनल। अक्से रवा, आयशा मुनीर, मुकम्मल अफ़साना। ये कहानी मीशा मुस्तफ़ा की उमर फ़ारूक की है और उमर एक पुरसरार राज की तलाश में मीशा को उनके पुराने वीरान फार्म हाउस में लेकर जाना है, जहाँ वो एक दूसरे को समझते हैं। फिर उस पुरसरार जगह पर कुछ वाक़यात होते हैं और वो कहानी है सायादार फार्म हाउस की। ये कहानी एक आदमी के हसद में किए गए एक काले जादू की है, जो जादू एक खुशहाल ख़ानदान की बर्बादी का बाइस बनता है, लेकिन आखिरकार बुराई का ख़ात्मा होता है और खुशियाँ वापस आती हैं। तो चलें जी, छोटा सा मुकम्मल सा अफ़साना हम लोग आपके सामने पेश खिदमत करते हैं। तो राय देना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। रात का गहरा अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था और चांद की मध्यम रोशनी चक्री के सुनसान इलाके पर एक खुफिया कहानी का सा तासुर दे रही थी। चक्री रावलपिंडी से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर सरसब्ज पहाड़ियों और कदीम दरख्तों के दरमियान वाक़ था। नीम पहाड़ी इलाके में एक बोसीदा फार्म हाउस खड़ा था, जिसकी दरारों से झांकती जड़ें और दीवारों पर चढ़ी शाखें इसकी वीरानी की गवाही देती थीं। फार्म हाउस के करीब एक छोटा गांव चमक रहा था, जहां की रोशनी और जिंदगी फार्म हाउस की तारीकी से मुतज़ाद थी। गांव के मकीन अपने घरों में आराम कर रहे थे, जबकि सड़कों पर सकूत था। फार्म हाउस की वीरानी और गांव की रोशनी का तजाद एक पुरसरार मंजर तख्लीक कर रहा था, जैसे कि हर तरफ एक नया राज छुपा हुआ हो। रात के सन्नाटे में दो साए आहिस्ता आहिस्ता फार्म हाउस की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। दोनों के हाथों में टार्चें थीं, जिनकी रोशनी की पतली सी लकीर इनके रास्ते को रोशन कर रही थी। इनके दिलों में खौफ और तजस्सुस का मिला जुला एहसास था, जैसे कोई अनदेखे खतरे की तरफ कदम बढ़ा रहे हों। जब वो फार्म हाउस के करीब पहुंचे तो एक दूसरे की तरफ देखा। एक ने हिचकिचाते हुए सरगोशी किया, क्या हमें वाकई यहाँ आना चाहिए था? दूसरे ने थोड़ी हिम्मत करते हुए जवाब दिया, हाँ, हमें यह जानना है कि अंदर क्या छुपा हुआ है। वो दरवाजे के करीब पहुंचे। दरवाजे पर जमी मट्टी और जंग आलूद कुंडियां देखकर अंदाजा हो रहा था कि इसे शायद बरसों से खोला ना गया हो। एक ने लरसते हुए हाथ से दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज ने फिजा की खामोशी को तोड़ दिया और एक सर्द हवा का झोंका इनके जिस्मों से टकरा गया। इनकी टॉर्चों की रोशनी लरसते हुए दरवाजे पर पड़ी और अगले ही लम्हे दरवाजे की चिरचिराहट ने इनके दिलों में दहशत की एक नई लहर दौड़ा दी। धीरे से दरवाजा खुला। इनकी टॉर्चों की मध्यम रोशनी में वो अंदर के मंजर को देखकर सहम गए। कमरे के हर कोने में मकड़ियों के चाले झूल रहे थे और हर चीज पर मिट्टी की मोटी तह जमी हुई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो और ये जगह माज़ी की किसी खौफनाक कहानी का हिस्सा हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दरवाजे की जोरदार आवाज ने इन्हें अपनी जगह पर मुंजमद कर दिया। वो एक लम्हे के लिए साकित रह गए, जैसे इनकी हिम्मत ने इनका साथ छोड़ दिया हो। अंदर की पुरसरार फिजा में वो दोनों खौफ के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कुछ नागहानी होने का इंतजार कर रहे हों। ये फार्म हाउस अब इनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं रहा था, बल्कि एक जिंदा ख्वाब की मानंद था, जिसमें कदम रखना शायद इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। वो जो सोफे में दुबकी बैठी थी फौरन सीधी होकर बैठ गई। इसकी नजरें सामने से आते कदमों पर गईं, जहां एक और साया आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा था। मुझे लगता है कि अब कुछ खाने का इंतजाम कर लिया चाहिए, दूसरे ने माहौल की खामोशी को तोड़ते हुए कहा।
जो इसको यहाँ बिठाकर लाइट्स ऑन करने और जगह का जायजा लेने गया था। इसकी बात सुनकर वो हिचकिचाहट के साथ सोफे से उठी और बावर्ची खाने की तरफ चल दी। खाने के बाद जब वो बर्तन समेटने में मसरूफ थी, अचानक हाल में मोबाइल की रिंगटोन गूंजी। उसने जल्दी से मोबाइल फ़ोन उठाया और कान से लगाया, फिर खामोशी से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। नहीं ग्रैनी, बस कुछ दिन का ट्रिप है। जी, दूसरे दोस्त भी हमारे साथ हैं। उसने ग्रैनी को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन झूठ बोलना उसे हमेशा की तरह मुश्किल लग रहा था, खासकर अपनी अजीज़ ग्रैनी से। अभी वो काल बंद करके मुड़ा ही था कि अचानक इसके कानों में एक नुस्वानी चीख गूंजी। वो फौरन अंदर की तरफ लपका और सामने मीशा थी, जो दहशत ज़दा खड़ी थी। क्या हुआ मीशा? उसने बेचैनी से पूछा। वो मैंने यहाँ एक परछाई देखी। उमर? मीशा ने लरसते हुए खिड़की की तरफ इशारा किया। उमर ने एक गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम्हें वहम हुआ हो। उसने मीशा को नरमी से तसल्ली दी और उसे हाल के मरकजी हिस्से में ले आया। रात का वक्त और हवा की सरसराहट फार्म हाउस की खाली हाल में गूंज रही थी। दोनों ने हॉल में ही अपने बिस्तर लगा लिए। दोनों के दिलों में खौफ और बेचैनी की लहर दौड़ रही थी, लेकिन वो एक दूसरे को पुरसकून रखने की कोशिश में थे। मीशा ने छत की तरफ खाली नजरों से देखते हुए कहा, उमर, क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ अजीब है? मुझे यूँ लगता है जैसे मैं किसी की नज़रों के हिसार में हूँ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। उमर ने भी अपने ख्यालात को तरतीब देते हुए कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। इसकी आखिरी बात पर मीशा ने उसे घूरा था। दोनों ने बात खत्म करते ही आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन इनके ज़हनों में खौफ के साए रक्स कर रहे थे। वो जानते थे कि इस वीरान फार्म हाउस में कुछ ऐसा था जो इनके काबू से बाहर था। रात की खामोशी में वो दोनों बस नींद की आगोश में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके दिलों में बेचैनी और खौफ की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। कमरे में शाम का धुंधलापन फैल चुका था। दीवारों पर आवेज़ा तस्वीरों की मध्यम रोशनी कमरे के सुकून को मज़ीद गहरा कर रही थी। उमर ने अपनी आंखों में शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ मीशा की तरफ देखा, जो नर्म कालीन पर बैठी थी और किसी किताब के सफ़ात पलट रही थी। मीशा, हमें फार्म हाउस जाना चाहिए। तुम्हें अंदाज़ा है कि वहाँ कितना मज़ा आएगा? उमर की आवाज़ में मिठास थी। मीशा ने किताब से नज़रें हटाकर उसे देखा। उमर, फार्म हाउस का जिक्र मत करो। गरैनी ने कहा था कि वहाँ से हमें दूर रहना चाहिए। कुछ तो बात होगी, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। उसके चेहरे पर एक संजीदगी की झलक थी। उमर ने करीब आकर इसके सामने बैठते हुए कहा, तुमने फैमिली एल्बम में देखा है वो फार्म हाउस? कितना खूबसूरत है। हमें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए मीशा। इसकी आवाज़ में इल्तिजा थी, मगर मीशा के चेहरे पर हल्की सी परेशानी नज़र आ रही थी। उमर, मैं नहीं जाना चाहती। उसने नरमी से इनकार किया। उमर ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर हंसते हुए कहा, उमर फारूक की बीवी होकर डरती हो? मीशा ने यह सुना तो एक लम्हे के लिए हैरत में डूब गई। वो उसे देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म और मुस्कुराहट के आसार नुमाया हुए। इसकी यादों में वो लम्हा ताज़ा हो गया जब गरैनी ने चंद माह पहले ये राज अफशा किया कि वो उमर की मनकूहा है। उमर की नज़रों में अपने लिए मोहब्बत और अपनायत देखकर मीशा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ठीक है उमर, हम जाएंगे। वह हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर नरमी से बोली। उमर ने उसकी ये बात सुनकर खुशी से भरपूर मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और वो दोनों के दरमियान एक नए सफ़र का आगाज़ हो गया। इनके दिलों में छुपी कहानियों को भी आश्कार करने वाला था। मीशा थकी मांदी सी फार्म हाउस की सफाई सुथराई से फारग होकर किचन में मसरूफ थी। आज का सारा दिन वो और उमर मिलकर फार्म हाउस के 2 कमरों, लाउंज और किचन को साफ करते रहे थे, जो कि इस्तेमाल में थे। मीशा के चेहरे पर थकन के आसार वाज़ेह थे और वो किचन में बर्तन धोते हुए उमर पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। मैंने कहा था कि मुझे यहाँ नहीं आना, लेकिन तुम ग्रैनी को झूठ बोलकर मुझे यहाँ ले आए, और अब तुम एक खाना भी बाहर से नहीं ला सकते। मीशा की आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। उमर जो कि लाउंज में सोफे पर बैठा मोबाइल में मसरूफ था, बड़े सुकून से इसकी जली कटी बातें सुन रहा था। वो जानता था मीशा से जो बिरयानी की फरमाइश की है वो इस वजह से गुस्से में थी। मीशा ने खाना उसके सामने रखते हुए तेज नज़रों से उसे घूरा। तुम्हें पता है, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना खाता हूँ। उमर ने मासूमियत से कहते हुए अपना दायां कान मसला। मीशा ने मुड़कर इसकी तरफ देखा और अपनी नज़रें नीची करते हुए
प्लेट में बिरयानी निकालने लगी। बस सारी उम्र तुम यही बना बना कर खिलाती रहोगी। अच्छी बीवी का और क्या काम होता है इसके अलावा? उमर ने एक लुकमा लिया और बिरयानी का मज़ा लेते हुए कहा। मीशा ने इसकी बात पर हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन जल्दी से चेहरे की सुर्खी को छुपाने की कोशिश की। बस बस, अब बता, इस भूत बंगले में तुम्हें मिला क्या? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल हमेशा यहाँ आने का करता था। शायद कोई चीज़ मुझे यहाँ खींच लाई है। और तुम्हें भी तो ख्वाब में यही फार्म हाउस आता है ना? हाँ, उमर ने संजीदगी से जवाब दिया। मीशा ने उमर की बात पर गौर करते हुए खला में घूरना शुरू कर दिया। कुछ तो है जो हमें यहाँ ले आया है। अच्छा, तुम्हें पता है आज मुझे क्या मिला? फिर अचानक मीशा की आंखों में चमक गए और वो पुरजोश अंदाज में बोली। उमर ने सर उठाकर उसे देखा, जो खुशी से भरपूर तासुरात लिए कमरे की तरफ जा रही थी। जब वो वापस आई तो इसके हाथ में एक पुरानी एल्बम थी। उमर ने मुस्कुराते हुए मीशा को देखा, जो हल्के गुलाबी रंग के सूट में मलबूस थी। इसके भूरे बालों का जूड़ा बना हुआ था और वह किचन में काम करने से इसके गाल सुर्ख हो गए थे। मीशा ने सोफे पर इसको आगे खिसकाते हुए इसके साथ बैठ गई और उमर को एल्बम दिखाने लगी। ये तुम्हें कहाँ से मिली? उमर ने एल्बम को देखते कहा, जो बहुत साल पुरानी लग रही थी, जिसमें बचपन की यादें कैद थी। यह सफाई करते हुए मिली थी। ये देखो, तुम कितने छोटे होते कितने क्यूट थे। वो एक तस्वीर पर उंगली रखते हुए बोली। इस तस्वीर में वो दोनों एक साथ खड़े थे और उमर ने किसी बात पर नाराज होकर मुंह फुलाया हुआ था। मीशा ने एक तस्वीर पर नम आंखों से हाथ फेरा, जिसमें वो दोनों अपने वालिदैन के साथ खड़े थे। तस्वीर में उमर के पीछे इसके वालिदैन थे, जिनमें से उमर की शक्ल उसके वालिद से बेहद मिलती थी। दूसरी जाने मीशा के पीछे इसके वालिदैन खड़े थे और वो सब एक खुशहाल और मोहब्बत भरी फैमिली का हिस्सा नजर आ रहे थे। काश मामा बाबा भी हमारे साथ होते, मीशा ने मध्यम आवाज में कहा। इसकी आवाज़ में दुख वाजे था। इसकी नजरें उमर की तरफ उठी, जो इसकी बातों को इतने गौर से सुन रहा था, जैसे इसके लिए इस दुनिया में इस समय मीशा से बढ़कर कोई चीज़ अहम ना हो। इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो सब एक दिन हमारे साथ होंगे। हम सब मोहब्बत से एक बार फिर इकट्ठे होंगे। उमर ने नरमी से मीशा का सर थपकते हुए कहा। मीशा ने उमर की तसल्ली देने पर आंखों में जमा आंसुओं को साफ किया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। तुम बचपन में कितनी मोटी थी, देखो तो। उमर ने मीशा की एक तस्वीर को देखते हुए हंसते हुए तबसरा किया। हाँ, और तुम भी उस वक्त कुछ कम ना थे, मीशा ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। मीशा ने एक और तस्वीर इसके सामने की, जिस पर वो दोनों हंसने लगे, लेकिन दिल में माजी की यादें और वालिदैन की कमी दोनों को महसूस हो रही थी। इन लम्हों में वो दोनों माजी की यादों में खो गए थे, जहाँ खुशियाँ थीं, हंसी थी और सब कुछ मुकम्मल था। आज इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ था, लेकिन वालिदैन की कमी एक खला की तरह महसूस होती थी। उमर ने अपने जज्बात को छुपाते हुए मीशा के साथ हंसी मजाक जारी रखा, ताकि वो लम्हे की खुशियों को बांट सके। इसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट फैल गई, जबकि मीशा पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए खुशी से चहक रही थी। लेकिन लाउंज में मौजूद तीसरा नफूस भी इनकी बातें गौर से सुन रहा था, लेकिन कौन, यही बात वो दोनों नहीं जानते थे। आज इनको यहाँ आए दूसरा दिन था। मीशा ने तो आज बिस्तर ना छोड़ने की कसम खाई हुई थी। सुकून से बिस्तर में लेटी मोबाइल चला रही थी। उमर कई बार आकर इसे बाहर घुमाने ले जाने का कह चुका था, लेकिन इसी सुस्ती ने उसे उठने ना दिया। हीटर के सामने मीशा बैठे अपने भूरे बालों को उंगलियों में उलझाते हुए फ़ोन इस्तेमाल करती थी। अचानक उमर दरवाजे के करीब से गुजरता हुआ दिखाई दिया, हाथ में बंदूक थामे। उमर, कहाँ जा रहे हो? मीशा ने जल्दी से उठकर इसका रास्ता रोकते हुए पूछा। शिकार करने। और कहाँ? उमर ने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। शिकार? वो भी यहाँ? ये जंगल बहुत खतरनाक है, मीशा ने हैरत से पूछा। डर की कोई बात नहीं, गांव के लोग भी होंगे मेरे साथ, उमर ने कंधे उचकाते हुए कहा। उमर, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसके बजाय हम दोनों मिलकर कुछ और कर लेते हैं, मीशा ने इसकी बंदूक की तरफ देखते हुए नरमी से कहा। मैं तो तुम्हें इतना उठाया कि पास मौजूद गांव की सैर ही कराते हैं, लेकिन तुमने अपनी सुस्ती ना छोड़ी। अब मेरा इरादा बन चुका है, लेकिन क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? उमर ने मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में देखा। क्या बोल रहे हो? मुझे फिक्र क्यों होगी?
میشا نے جھینک کر نظریں جھکا لی. اسے وہ یہ نہیں بول سکی کہ اسے فکر نہ ہوگی تو اور کسے فکر ہوگی اس کی. میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ کتنا مزہ آئے گا. میشا نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا. تم؟ لیکن تم نے تو کبھی شکار نہیں کیا. عمر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. تو تم سکھا دینا نا. میشا نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا. ہاں لیکن میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں میشا دی گریٹ کو چھوٹے چھوٹے جانوروں سے ڈر لگتا ہے. وہ اس کی بات کو مذاق میں اڑاتا آگے بڑھا. ایک دن تم میرے ہاتھوں مر جاؤ گے عمر فاروق. وہ دور جاتے عمر پر چیخی. اوکے مسز عمر، یہ بندہ بشر یہ حق صرف آپ کو ہی دے گا. پیچھے مڑتے ہوئے عمر نے جھکتے ہوئے کہا، جس پر میشا کھلکھلا کر ہنس دی. ٹائم سے آ جانا، میں اکیلی ہوں. اس نے جلدی واپس آنے کا باور کروایا. اوکے ٹیک کیئر. وہ اس کی گال تھپ تھپاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا. دیکھا، اسے لگا تھا کہ وہاں کوئی تھا. میشا نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ لاؤنج میں ٹیبل پر موجود دراز ٹوٹنے کی آواز پر وہ دوسری طرف متوجہ ہوئی، جو ہوا کی وجہ سے گرا تھا. اوہو، یہ کھڑکی کس نے کھلی چھوڑی ہے؟ میشا کھڑکی کے پٹ بند کرتے کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے کو فراموش کر گئی تھی، لیکن وہ اب بھی دو آنکھوں کے حصار میں تھی. رات کا اندھیرا ہر سمت چھایا ہوا تھا. عمر تھکا ہوا شکار سے واپس آیا تھا مگر اس کی طبیعت بوجھل تھی. فارم ہاؤس میں قدم رکھتے ہی عجیب سی بے چینی اس کے وجود میں سرایت کر گئی. اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ ایک نظر میشا کو دیکھ لے. وہ آہستہ قدموں سے میشا کے کمرے کی طرف بڑھا. دروازہ دھیرے سے کھولا تو اندر کا منظر اس کے دل کو سکون دے دیا. میشا اپنے بستر پر آرام دہ کمبل میں لپٹی ہوئی تھی. اس کا چہرہ پرسکون تھا. عمر نے مسکراتے ہوئے اس کے قریب جھک کر دیکھا. ایک ضدی لٹ اس کے ماتھے پر بکھری ہوئی تھی جسے عمر نے بے اختیار پیچھے ہٹایا. میشا کو جیسے کسی جلتی ہوئی شے کا احساس ہوا. اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے عمر کھڑا تھا. تم آ گئے؟ پتا ہے میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا. کہا بھی تھا ٹائم پر آ جانا. میشا خفگی سے منہ بناتے ہوئے بولی. گاؤں والوں نے رات کھانے پر روک لیا تھا. وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گیا. اچھا، اب کتنے دن رہ گئے ہیں واپس جانے میں؟ کل مجھے بھی گاؤں کی سیر کروانے لے کر جانا نا. وہ بستر سے اٹھتے بکھرے ہوئے بالوں کو جوڑے میں باندھنے لگی، مگر اس کے لبوں کی مسکراہٹ اچانک مان پڑ گئی جب اس کی نظر عمر کی زرد پڑتی رنگت پر پڑی. تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے عمر کے پیچھے قدم باہر کی طرف بڑھائے. ٹھیک ہے، ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ وہ لاؤنج میں صوفے پر دراز ہوتا بولا. میشا اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی. کچھ لمحوں بعد عمر کو صوفے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. اس نے نیموا آنکھیں کھولی لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا. اس نے سر کو جھٹکتے ہوئے ایک نظر میشا کو دیکھا جو کچن سے 2 کافی کے کپ اٹھائے آ رہی تھی. اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کمپوز کیا تھا. یہ نے جناب آپ کی کافی. عمر کے ساتھ صوفے پر چڑھ کر بیٹھتے اس نے کافی کا کپ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا. کو مووی دیکھے؟ میشا نے ایک نظر عمر کو دیکھا جو کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا. ٹھیک ہے تم لگاؤ، تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں. یہ کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا. میشا بھی دراز سائڈ کو کھولتے ہوئے کوئی اچھی سی مووی ڈھونڈنے لگی. وارڈروب سے کپڑے نکال کر وہ واش روم کی طرف بڑھا. ٹھنڈا شاور لینے کے بعد وہ کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا. لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے میشا کو دیکھا جو مووی لگا چکی تھی. یہاں پر ساری ہارر موویز ہی ہیں، وہ بھی اتنی پرانی. میں نے ایک دیکھ کر لگا لی ہے. وہ دونوں صوفوں پر سیٹ ہو کر بیٹھ گئے. کچھ لمحوں بعد لاؤنج کا حال کچھ یوں تھا کہ تمام لائٹ آف کیے وہ دونوں مبہوت سے ہارر مووی دیکھ رہے تھے. جیسے جیسے مووی چلتی جا رہی تھی میشا کھسکتے ہوئے عمر کے قریب ہو رہی تھی. اب وہ بالکل عمر کے شانے کے ساتھ لگی، دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے، انگلیوں کو تھوڑا سا کھولے دیکھ رہی تھی، اور جب کوئی ہارر سین آتا تو انگلیاں بند کر لیتی. عمر مبہوت سا میشا کی ساری کارستانی کو دیکھ رہا تھا. اگر اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو نہ دیکھو نا. عمر نے اس کے سر پر چپت لگائی جس پر اس کے شانے کے ساتھ چپکی. میشا نے خفگی سے اسے دیکھا. تمہیں کس نے کہا میں ڈر رہی ہوں؟ اس سے دور ہوتے میشا نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا. اچھا ٹھیک ہے، پھر تم پورے سین میں چہرے پر ہاتھ نہیں رکھو گی. میشا نے اس کا چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن اگلے سین میں خون سے لدی لاش کو دیکھتے ہوئے اس نے چیختے ہوئے عمر کا بازو دبوچا اور اس کے شانے کے پیچھے اپنا چہرہ چھپا لیا.
عمر نے کہا لگاتے ہوئے LCD بند کی اور لاؤنج کی لائٹس آن کی۔ ڈرپوک لڑکی۔ عمر کے ہنسنے پر میشا نے اس کے ساتھ بڑا کشن گھما کر اسے مارا۔ عمر نے لڑکھڑاتے قدموں سے اسے کیچ کیا۔ وہ کچھ کہہ پاتی کہ اس سے پہلے ہی عمر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ میشا کا دل جیسے عمر کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر حلق میں اٹک گیا تھا۔ اس نے جلدی سے عمر کو سنبھالا اور اس کے بھاری جسم کو بمشکل صوفے پر لٹایا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ عمر کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور اس کا جسم بخار کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ میشا نے حواس باختہ ہوتے سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر اٹھایا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ تھرمامیٹر عمر کے منہ میں رکھا۔ تھرمامیٹر کی بیپ نے میشا کو ہوش دلایا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ بخار بہت زیادہ تھا۔ میشا نے فوراً دوا نکالی اور نرمی سے عمر کو کھلاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، جیسے اس کی ہمت بندھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اڑتی کچن کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا باؤل اٹھائے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک کپڑے کی پٹی کو ٹھنڈے پانی میں بھگویا اور نرمی سے عمر کے ماتھے پر رکھ دیا۔ ہر چند منٹ کے بعد وہ پانی کی پٹی بدلتی، عمر کے ماتھے پر رکھتی اور اس کے سر کو نرمی سے دباتی۔ میشا کی پلکیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے بھی عمر کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ میشا نے صوفے پر سوئے ہوئے عمر کو بغور دیکھا تو اس کے مردانہ حسن نے اسے ایک پل کے لیے مسحور کر دیا۔ عمر کا پروکار چہرہ، کشادہ پیشانی اور مضبوط جبڑا اس کی مردانگی کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کی مضبوط مگر نرم ہاتھوں کو دیکھ کر میشا کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ دل کی اس کیفیت میں مبتلا میشا نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر عمر کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو نرمی سے ہٹایا۔ اس کے بعد وہ بے اختیار عمر کے چہرے کے نقوش پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نرم انگلیوں کا لمس عمر کے چہرے پر پڑا، میشا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اپنی بے خودی پر شرمندہ ہو کر فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی، جیسے وہ خود اپنی اس حرکت پر حیران ہو اور خود کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ رات کے کسی لمحے جب تھکن نے میشا کے وجود کو جکڑ لیا تو وہ عمر کے پاس صوفے پر سر رکھے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ نے عمر کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، جیسے وہ اپنی موجودگی کا یقین دلا رہی ہو۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی، لیکن دل ابھی بھی عمر کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھا۔ صبح کی پہلی روشنی جب لاؤنج کی کھڑکیوں سے داخل ہوتی عمر کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو زیادہ بہتر محسوس کیا اور اس کی نگاہ میشا پر پڑی جو زمین پر بیٹھے صوفے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ عمر کی سانسوں میں سکون بھر گیا۔ اس نے نرمی سے اپنے ہاتھ کو میشا کے ہاتھ سے چھڑایا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک نئی محبت اور شکر گزاری کا احساس جاگا۔ عمر نے مسکرا کر میشا کے بالوں کو نرمی سے چھوا، دل میں ایک دعا کے ساتھ کہ اللہ میشا کو ہمیشہ سلامت رکھے، جو اس کی ہر تکلیف کا مرہم بنی رہی۔ لیکن پھر بوجھل ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ پرسکون ہوتا آنکھیں موند گیا۔ صبح کی روشنی ہر سو پھیل چکی تھی۔ میشا کسمساتے ہوئے بیدار ہوئی۔ عمر ابھی تک دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا۔ میشا نے اسے آرام کرتے دیکھا اور دھیرے سے اٹھی تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ ناشتہ تیار کر سکے۔ جب وہ کچن میں داخل ہوئی تو اس کی نظریں رات کے اس کافی کے مگز پر پڑی جو اس نے سستی کی وجہ سے دھوئے نہیں تھے، مگر اب وہ مگز دھلے ہوئے صاف ستھرے رکھے ہوئے تھے۔ وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ حیرانی اور الجھن سے بھرپور میشا جلدی سے باہر نکلی۔ رات کو ٹیبل پر رکھا ہوا باؤل اور پٹیاں بھی غائب تھیں۔ اس نے گھبراہٹ میں کبڈ کھولا اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے باؤل کو اسی جگہ پایا جہاں سے رات اس نے نکالا تھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ ڈسٹ بن پر گئیں جہاں ویسٹ پٹیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کیا میں نے یہ سب کیا؟ میشا نے اپنے آپ سے سوال کیا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس نے نہیں کیا تھا۔ پریشانی کے عالم میں میشا نے اپنے اور عمر کے لیے ناشتہ تیار کیا، مگر اس کے دل میں ایک انجانے خوف کا سایہ تھا۔ عمر کی آنکھ شور کی ہلکی سی آواز پر کھل گئی۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا کہ میشا مسکراتی ہوئی اس کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ گڈ مارننگ، اب کیسی طبیعت ہے؟ میشا نے نرمی سے پوچھا۔ بہتر محسوس کر رہا ہوں، عمر نے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو پھر جلدی سے فریش ہو جاؤ ورنہ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر کچن کی طرف واپس مڑ گئی۔ عمر جب کمرے میں گیا تو حیران رہ گیا۔
اس کے کپڑے پہنے سے ہی بیڈ پر نکلے ہوئے تھے۔ میشا نے پہلے تو کبھی یہ سب نہیں کیا۔ وہ الجھن میں پڑ گیا مگر جلدی سے فریش ہونے چلا گیا۔ میرے کپڑے تم نے نکالے تھے؟ ناشتے کے دوران عمر نے میشا سے پوچھا۔ کون سے کپڑے؟ میشا نے حیرت سے جواب دیا۔ عمر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پریشانی چھا گئی مگر پھر اس نے بات کو پلٹ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں الجھن دیکھ سکتے تھے مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا مگر شاید وہ وہاں اکیلے نہیں تھے۔ ان کے ارد گرد کچھ ایسا تھا جو ان کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا، کوئی انجان قوت جو ان کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی۔ دوپہر کی نرم روشنی میں عمر اور میشا فارم ہاؤس کے استبل میں داخل ہوئے۔ دونوں کی آنکھیں گھوڑوں کی موجودگی پر چمک اٹھی۔ میشا کی نظر ایک خوبصورت گھوڑے پر پڑی جو اپنی لمبی ہنسلی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے دل میں گھوڑے کی سواری کرنے کی خواہش چمک اٹھی تھی مگر گھوڑے کے سامنے آتے ہی وہ تھوڑی گھبرا گئی۔ میشا، ڈرو مت، یہ بہت آسان ہے، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر میشا کو گھوڑے پر بٹھایا۔ میشا نے گھوڑے کی بانکیں پکڑی لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گھوڑا بھی جیسے میشا کی گھبراہٹ کو محسوس کر رہا تھا، ہلکا سا سر جھٹک رہا تھا۔ عمر نے آگے بڑھ کر میشا کو تھام لیا اور اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ میشا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر عمر کی موجودگی اس کے خوف کو کم کر رہی تھی۔ عمر کے مضبوط بازوؤں کے درمیان وہ ایک تحفظ محسوس کر رہی تھی۔ میشا کو گھوڑے کے ساتھ موزوں طریقے سے چلنا سیکھنے میں مدد دے رہی تھی۔ میشا نے اب کافی حد تک گھوڑ سواری سیکھ لی تھی۔ اب ایک ریس کا چیلنج؟ میشا کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے عمر کے چہرے کی طرف منہ کرتے ہوئے سورج کی روشنی میں اس کے بھورے بال اس کے گردن کے اطراف میں پھیلے ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ عمر کے گردن میں گلٹی ابھری۔ اس نے اپنی نظروں کے زاویے کو بدلا۔ عمر نے بھی مسکراتے ہوئے چیلنج قبول کیا اور دونوں کی نظر میں چمک آ گئی۔ ریس شروع ہوئی اور گھوڑے کی تیز رفتاری سے مٹی اڑ رہی تھی۔ ہوا میں میشا کے بھورے بال لہرا رہے ہوتے اور عمر اس کے حسن و جاذبیت کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی نظریں میشا کے چہرے پر مرکوز تھیں جہاں اس کی مسکان اور ہوا میں لہراتے ہوئے بال ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ عمر کی نظریں میشا کے چہرے پر جمی تھیں اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ حیرت سے میشا کی خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا اور اسی لمحے دل میں اٹھتی صدا کو دبا رہا تھا۔ ریس کا اختتام قریب تھا۔ میشا نے جیت کر چہکتے ہوئے عمر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ عمر مسکراتے ہوئے سے بازوؤں کے ہالے میں لیے اندر کی طرف بڑھا۔ شام کے سائے ہر طرف ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ چکری کے گاؤں میں میلہ چراغاں کے جشن کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ میلہ چراغاں یا چراغوں کا میلہ سردیوں میں منائے جانے والے خوبصورت تہوار تھا۔ اس تہوار کے دوران گاؤں کے لوگ اپنے گھروں، مسجدوں اور مزاروں پر چراغ جلاتے تھے۔ رات کے وقت جب پورا گاؤں روشنی سے منور ہوتا تھا تو یہ منظر نہایت دلکش لگ رہا تھا۔ میشا اور عمر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ شام کی مدھم روشنی اور چاندنی نے پورے گاؤں کا ایک خوابناک منظر بدل رکھا تھا۔ گاؤں کی گلیوں میں رنگ برنگے جھولے، روشنیوں کے چراغ اور رنگین جھنڈیاں سب کچھ نکھر کر سامنے آ رہے تھے۔ چاند کی ہلکی روشنی میں جھولوں کے چراغ جلے ہوئے تھے اور ان کی چمک دلکشی کا احساس دلا رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ خوشی سے جھومتے، گاتے اور اپنے بچوں کے ساتھ محظوظ ہوتے نظر آ رہے تھے۔ میشا کی آنکھیں جھولوں کی چمک اور رنگین روشنیوں کے ساتھ چمک اٹھی۔ عمر نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنی پکڑ مضبوط کی۔ یہ سب کچھ بہت خوبصورت ہے، میں نے کبھی اتنا خوبصورت میلہ نہیں دیکھا، میشا نے عمر سے کہا۔ عمر نے اس کے پرجوش چہرے کو دیکھا۔ میشا اور عمر میلے کی رونقوں کے درمیان خوشگوار لمحے گزارتے جا رہے تھے۔ مختلف سٹالز پر روشنیوں کا رنگ، خوشبوؤں کا ملاپ اور لوگوں کی ہنسی مذاق نے ماحول کو جشن کی صورت دے رکھی تھی۔ جب دونوں ایک سٹال کے قریب پہنچے جہاں رنگ برنگے کھانے اور مٹھائیاں سجی ہوئی تھیں۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ایک بھیڑیا ہے جو خوبصورت لڑکیوں کا شکار کرتا ہے، عمر نے ہنس کر میشا کو مخاطب کیا۔ یہ سب صرف کہانیاں ہیں، میں کہاں خوبصورت ہوں، یہاں تو ہزاروں خوبصورت لڑکیاں ہیں، میشا نے عمر کی بات پر ہنستے ہوئے جواب دیا۔ عمر میشا کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کی نظریں میشا کے چہرے پر مرکوز تھیں جو اس وقت چمک اور خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ اسی لمحے عمر کو یہ احساس ہوا کہ ہزاروں کی بھیڑ میں میشا کا چہرہ اس کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔
عمر نے میشا کے چہرے کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھا اور دل ہی دل میں یہ اعتراف کر لیا کہ میشا مصطفیٰ صرف اس کے لیے تھی۔ پوری دنیا میں کوئی بھی اس کے لیے اتنی قیمتی نہیں تھی جتنی کہ میشا۔ عمر نے اپنی محبت کا یہ راز آج دل کی گہرائیوں سے مان لیا۔ وہ یقین دلایا کہ عمر فاروق ہمیشہ میشا مصطفیٰ کا ہی رہے گا، آج، کل اور شاید مرتے دم تک۔ میشا نے عمر کو مسکراتے ہوئے ہاتھ میں ایک پرکیف ہوا کا غبارہ پکڑے پوچھا، آؤ عمر، ہم بھی قندیل اڑائیں۔ میشا عمر کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھی۔ دونوں نے قندیل کو ہاتھوں میں لے کر اسے آسمان کی طرف اچھالا۔ چاندنی رات میں قندیل اڑتا ہوا دور جا کر روشنی کی ایک نرم جھلک میں کھو گیا۔ میشا کی ہنسی اور عمر کی محبت بھری نظروں نے اس لمحے کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ میلے کی رونقوں میں میشا اور عمر خوشی کے لمحے گزار رہے تھے کہ اچانک ایک بوڑھی عورت جو اپنی عمر کی عکاسی کرتی ہوئی ایک خوبصورت چادر میں لپٹی ہوئی تھی، ان کے قریب آئی۔ بیٹی، کیا تم اس سفید فارم والے ہاؤس سے آئی ہو؟ اس نے میشا سے پوچھا۔ جی، ہم وہی رہ رہے ہیں، میشا نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کتنے دنوں سے رہ رہی ہو؟ بوڑھی عورت نے گہری فکر کے ساتھ کہا۔ 4 دن ہونے والے ہیں، میشا نے کہا۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے، اس فارم ہاؤس میں بہت سے لوگ آئے ہیں لیکن کوئی بھی 2 دن سے زیادہ نہیں ٹک سکا، عورت نے چہرے پر پریشانی کی جھلک کے ساتھ کہا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ میشا نے حیران ہو کر پوچھا۔ بوڑھی عورت نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جب سے یہ فارم ہاؤس بنا ہے تب سے اس پر ایک سایہ ہے۔ ہم نے تم دونوں کے والدین کو بھی آگاہ کیا تھا لیکن وہ نہ مانے تھے، پھر جو ہوا اس پر ہمیں افسوس ہے، لیکن خوش قسمتی سے تم دونوں بچ گئے۔ وہ بوڑھی عورت کچھ اور بھی کہہ رہی تھی لیکن میشا اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ عورت کی باتوں سے کچھ اور بھی باتیں نکل سکتی ہیں، لیکن عمر نے اسے آواز دی، میشا، کافی وقت ہمیں فارم ہاؤس جانا ہے۔ میشا نے عمر کی طرف دیکھا لیکن اس کا دماغ ابھی بھی بوڑھی عورت کی باتوں میں گم تھا۔ اسے یاد آیا کہ فارم ہاؤس میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات اور رات کی تاریکی میں محسوس ہونے والی سرگوشیاں، سب کچھ ایک بھاری سائے کی طرح اس پر منڈلا رہے تھے۔ بوڑھی عورت کی باتیں اسے ایک غیر متوقع حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھی جو اسے فارم ہاؤس میں رہتے ہوئے سمجھ میں آئی تھی۔ جیسے ہی وہ فارم ہاؤس کی طرف واپس جانے لگے، اس کا دماغ غیر معمولی خیالات کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہر قدم کے ساتھ اسے محسوس ہوتا تھا کہ فارم ہاؤس میں کوئی چھپی ہوئی حقیقت ہے جو اب تک واضح نہیں ہوئی۔ عورت کی کہی ہوئی باتوں نے اس کے دل میں ایک سنسنی خیز خوف کو جنم دیا جو اس لمحے کی سچائی کو آشکار کرنے کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب عمر اور میشا فارم ہاؤس پہنچے تو ان کے لیے کھانا تیار تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ عمر نے چوکیدار سے پوچھا لیکن چوکیدار نے بتایا کہ کوئی فارم ہاؤس میں نہیں آیا۔ عمر نے فوراً اندر قدم رکھا۔ میشا لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں وہ پچھلے دن البم دیکھ رہے تھے، لیکن اب وہ البم خالی تھا، اس میں کوئی تصویر نہیں تھی۔ میشا نے البم کو ٹیبل پر رکھا اور عمر بھی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ عمر کے دل میں ایک انجانا سا خوف اور شک پیدا ہو گیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بوڑھی عورت نے سچ کہا تھا؟ میشا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، عمر نے اس کا سر تسلی دیتے ہوئے تھپکا۔ چلو یہاں سے چلتے ہیں، میں اور یہاں نہیں رہنا چاہتی، میشا کے عمر کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی بولی۔ عمر نے میشا کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیا اور اسپات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ سے ٹکٹ بک کروانے کے لیے فون پر رابطہ کیا، پر اسے معلوم ہو کہ 2 دن تک کوئی ٹکٹ دستیاب نہیں ہے۔ عمر نے ایک نظر ڈری ہوئی میشا کی طرف دیکھا جو ایک معصوم بچے کی طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ اچھا، پھر پرسوں کی ہی کر دیں، عمر نے بات ختم کرتے ہوئے فون رکھا۔ میشا نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ٹکٹ پرسوں کی ہی ہوگی، عمر نے جواب دیا اور پھر اچانک کہا، اچھا ایک بات تو ہے، آج میری بیگم بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس نے میشا کی ناک پکڑ کر دبائی۔ میشا کے چہرے پر حیا کی لالی پھیل گئی اور عمر نے اس کے چہرے کے مختلف رنگوں کو مبہوت ہو کر دیکھا۔ میشا نے عمر کے حصار کو توڑا اور دور ہونے لگی۔ وہ کیا ہے؟ عمر نے سنجیدگی سے اسے ڈرانے کے لیے کہا۔ میشا ڈرتے ہوئے عمر کے شانے سے آ کر دوبارہ لگی۔ کیا ہے؟ میشا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ عمر کے کہکہے پر اس کو صورتحال سمجھ آئی۔ منہ پھلاتے ہوئے اس نے اس کے کندھے پر مکے برسائے۔ تھوڑی دیر پہلے کا ڈرونا ماحول اب بدل چکا تھا اور پورے فارم ہاؤس میں ان کے کہکہے گونجنے لگے۔ تاہم اوپر والی منزل کے کمرے میں ایک سفید آنچل ہوا میں غائب ہو رہا تھا۔
जैसे कोई इन दोनों की हरकत को देख रहा हो। तकदीर ने इनके साथ क्या खेल खेला था ये दोनों अभी नहीं जानते थे, लेकिन एक दिन ये राज इनके सामने आ जाएगा। मीशा के कमरे में गहरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। खिड़की से चमककर आती चांदनी कमरे में हल्की सी रोशनी फैला रही थी। मीशा अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रही थी, जैसे कोई खौफनाक ख्वाब उसे अपनी गिरफ्त में लिए हो। अचानक वो चूकते हुए उठ बैठी। इसकी सांसें बेतरतीब थी और दिल शिद्दत से धड़क रहा था। उमर जो अभी जाग रहा था, इसकी चीख पर भागता हुआ इसके कमरे में आया। वो हैरान और परेशान होकर मीशा के पास बैठा। मीशा, क्या हुआ? उमर ने फिक्रमंदी से पूछा। मीशा ने उमर को सामने खड़े देखा, जैसे इसे यकीन आ गया हो कि वो अकेली नहीं है। इसके दिल में छुपी हुई वहशत अब आंखों के रास्ते बहने लगी। वो तेजी से उमर के सीने से लग गई और बेख्तियार रोने लगी। उमर ने इसके नाजुक वजूद को अपने बाजुओं में समेट लिया। उसे करीब करके पुरसकून करने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ मीशा? उसने नरमी से पूछा। उमर, वो ख्वाब बहुत खौफनाक था, मीशा ने लड़ती हुई आवाज में कहा। उमर ने कुछ कहे बगैर उसे तसल्ली दी और फिर मीशा के साथ बिस्तर पर नीम दराज हो गया। उसने मीशा के नर्म और रेशमी बालों को सहलाना शुरू किया, जो इसके हाथों में किसी खुशबू की तरह बिखर रहे थे। मीशा के बालों से उड़ती मसहूर कुन खुशबू ने उमर को जैसे किसी ख्वाबनाक दुनिया में पहुंचा दिया था। उमर ने आहिस्ता से मीशा को बिस्तर पर सीधा लटाया और मुड़कर जाने लगा, लेकिन मीशा ने उमर का हाथ पकड़ लिया। उमर ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी नजरें मीशा पर जमा दी, जो अब पुरसकून होकर सोने लगी थी। उमर बेख्तियारी इन सब वाकयात को सोचने लगा। क्या इन्हें यहाँ पर आना चाहिए था? मीशा ने अपनी आंखें आधी खोलकर उमर की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि उमर की मौजूदगी में उसे कोई खौफ या खतरा नहीं है। उमर के दिल में मीशा के लिए मोहब्बत और हिफाजत का जज्बा बढ़ गया और वह देर तक इसके चेहरे की मासूमियत और हुस्न को देखता रहा। फिर काफ़ी वक्त गुजरने के बाद जब इसे यकीन हो गया कि वो पुरसकून होकर सो गई है, तब वो उठता बाहर की तरफ बढ़ा। अगली सुबह का सूरज अपनी मामूल की रोशनी लेकर आया था, मगर फार्म हाउस के अंदर मौजूद इन दो लोगों के लिए सुबह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। खिड़की के टूटे हुए शीशों से छन छन कर आने वाली सूरज की मध्यम रोशनी ने मीशा की आंखें खोल दी। उसने हल्की सी कराह के साथ अपने आप को सीधा किया और इर्द गिर्द का जायजा लिया। लेकिन ये क्या? वो हैरत ज़दा ही होकर इधर उधर देखने लगी। वो अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि एक खस्ता हाल बोसीदा कमरे में थी, जिसकी दीवारें जर्द और छत से कुछ प्लास्टर झड़ रहा था। मीशा ने जल्दी से कंबल को एक तरफ झटका और नंगे पांव कमरे से बाहर निकलने के लिए लपकी। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, जैसे किसी ख्वाब से जागने पर हकीकत को समझने की कोशिश कर रही हो। दूसरी तरफ उमर का भी हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं था। वो भी किसी और अजनबी कमरे में सोता पाया गया। वो उलझन में था। दिल में खौफ और दिमाग में सैकड़ों सवालात के साथ उसने कमरे के दरवाजे को धक्का दिया और बाहर निकला। उमर, उमर! मीशा की खौफजदा आवाज़ें हाल की खामोश फिजा में गूंजने लगी। उसकी आवाज़ में बेचैनी और इज़्तिराब की झलक साफ सुनाई दे रही थी। उमर भी मीशा की आवाज़ पर चौंका और उसकी तलाश में नीचे हाल की तरफ दौड़ पड़ा। वो बेहाल हाल में पहुंचा, जहाँ मीशा पहले से ही मौजूद थी। दोनों की नज़रें आपस में मिली और उनकी आंखों में एक बेयकीनी की चमक थी। ये कैसे मुमकिन था? वो कहाँ थे? रात भर के अजीब व गरीब वाक़यात के बाद ये सब कुछ हकीकत था या ख्वाब? उनकी नज़रें हार के हर कोने में घूमने लगी, जैसे वहाँ के पुरसरार माहौल का जवाब तलाश कर रही हों। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे रुक सा गया हो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बिल्कुल साकित खड़े थे, दिलों में अनजाना खौफ और जहन में बेशुमार सवालात के साथ। वो जानते थे कि कुछ गलत था, बहुत गलत, और इस फार्म हाउस में मौजूद किसी नामालूम ताकत ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया था। दोपहर का वक्त हो चुका था और धूप की तेज़ किरणें फार्म हाउस के पुराने और जंग-आलूद खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। उमर और मीशा ने पूरे फार्म हाउस का कोना कोना छान मारा था। हर दरवाज़ा खोला, हर कमरे की तलाशी ली, हर जाविये को जांचा, मगर इनके हाथ कुछ नहीं आया। थकन और मायूसी ने इन्हें जकड़ लिया था। वो दोनों बेबसी से हाल के दरमियान बैठे थे। सांसें भारी थी और दिलों में एक अजीब सी उलझन थी। इनकी पेशानियाँ पसीने से नम थीं और जहन में चलने वाले ख्यालात एक बेचैन तूफान की मानिंद थे। इन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई इनके साथ खेल खेल रहा हो, कोई अनदेखी ताकत जो इनकी हर हरकत को देख रही हो और इन्हें अपनी मुट्ठी में कैद कर चुकी हो। मीशा ने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई।
ہر چیز ایک خالی اور بے جان خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر پھر بھی ایسا لگتا تھا جیسے دیواروں کے پیچھے، پردوں کے درمیان یا چھت کے گوشوں میں کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ عمر نے میشا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں بھی الجھی ہوئی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے دل میں سوال گونج رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا جواب نہ تو اس کے پاس ہے اور نہ ہی میشا کے پاس۔ ایک نامعلوم خوف نے ان دونوں کو جکڑ لیا تھا، اور فارم ہاؤس کی خاموش دیواریں ان کی بے بسی پہ جیسے ہنس رہی تھیں۔ وہ دونوں بے جانوں کی طرح ہال کے فرش پر بیٹھے تھے، جیسے اپنے ہی خیالوں کے جال میں پھنسے ہوں۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے ان کے ارد گرد کی فضا میں کوئی ان کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہو، کوئی ایسی شے جو نظر نہیں آتی مگر اپنی موجودگی کا احساس مسلسل دلائے جا رہی تھی۔ آج ان کا یہاں آخری دن تھا، جو کہ ان دونوں کے لیے بظاہر نارمل نہ تھا۔ وہ لوگ صبح ہوئے واقعے کو بھول نہیں سکتے تھے، لیکن آج تو ان کو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ پہلا واقعہ تب ہوا جب میشا کا بیگ اچانک غائب ہو گیا، اور دونوں حیرت اور پریشانی میں مبتلا ہو کر بیگ کو پورے فارم ہاؤس میں تلاش کرتے رہے، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ جب انہوں نے آخرکار امید چھوڑ دی اور تھکے ہارے بڑے کمرے میں پہنچے، تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہی بیگ وہاں موجود ملا، گویا کسی نے اسے وہاں جان بوجھ کر رکھا ہو۔ بیگ کو دیکھ کر میشا کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، جیسے اس فارم ہاؤس میں کوئی غیر مرئی طاقت ان پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب انہوں نے کھانے کے پیکٹ کھولے۔ پیکٹ میں موجود کھانا آدھا کھایا ہوا تھا، حالانکہ وہ اسے ابھی تک چھونے بھی نہیں آئے تھے۔ ان کے دلوں میں خوف بڑھنے لگا، اور جب انہوں نے مزید تفتیش کی تو دیکھا کہ اس کھانے کے ذرات بھی بڑے کمرے میں بکھرے ہوئے تھے، جیسے کوئی ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا ہو۔ یہ ان کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن سب سے عجیب اور ڈراؤنا واقعہ شام کے وقت پیش آیا، جب وہ دونوں بڑے کمرے کے قریب تھے۔ اچانک حال کے سنسان سناٹے میں کسی کی رونے کی بلند آوازیں گونجنے لگی۔ یہ آوازیں اتنی غمگین اور دل دہلا دینے والی تھیں کہ ان کے دلوں میں خوف کی لہریں شدید دوڑ گئیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کی روح کی عمیق دکھ میں مبتلا ہو، اور وہ اپنی تکلیف کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ واقعات مسلسل بڑھتے جا رہے تھے، اور ہر لمحہ ان کے لیے ایک نئے خوف اور بے چینی کا باعث بن رہا تھا۔ فارم ہاؤس کا ہر گوشہ، ہر کمرہ اور ہر آہنگ اب ایک پرسرار راز سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ رات کی گہری خاموشی نے پورے فارم ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، اور فضا میں خوف کا سایہ ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ آج کا دن ان دونوں کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ اتنے واقعات نے ان کے دلوں میں ایسی بے چینی بھر دی تھی کہ نیند کا تصور بھی محال ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ میشا نے پریشانی کے عالم میں اپنے بالوں میں انگلیاں پھسائیں اور بے بس ہو کر بولی، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ دیکھ رہے ہوں جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، بلکہ وہ نہیں دیکھ رہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ عمر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ کہتے ہوئے میشا کی نظر بڑے کمرے کی طرف گئی، اور وہ وہاں کی حقیقت جاننے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ عمر بھی تیزی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ بڑے کمرے کا حال دیکھ کر دونوں کے دل دہل گئے۔ دیواروں پر جلے ہوئے دھبے واضح تھے، جیسے یہاں کبھی آگ لگی ہو۔ کمرے کا فرنیچر بری طرح جلا ہوا تھا، جیسے کسی نے انتقاماً اسے خاکستر کر دیا ہو۔ میشا نے کمرے کے گوشے گوشے کا جائزہ لیتے ہوئے قدم پیچھے ہٹائے، اور جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، اسے دروازے کے باہر ایک سفید آنچل لہراتا ہوا نظر آیا۔ عمر نے بھی اس منظر کو بے یقینی سے دیکھا، اور وہ دونوں بے ساختہ اس آنچل کے پیچھے چل پڑے، جیسے کوئی نامعلوم قوت انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ دلوں میں بے شمار سوالات اور آنکھوں میں خوف کے سائے لیے وہ اس سفید آنچل کا پیچھا کرنے لگے، جیسے وہی ان کے سوالوں کا جواب لیے ہو۔ جب وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو اندھیرے میں ڈوبا ہوا کمرہ ان کے قدموں کی چاپ سے گونج اٹھا۔ ان کی نظریں فوراً کمرے کے کونے میں موجود ایک سائے پر پڑی، اور اسی لمحے کمرے کی فضا میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ سایہ سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا، اور اس کے کپڑے اتنے چمکدار تھے کہ گھپ اندھیرے میں بھی وہ روشنی کی مانند چمک رہے تھے۔ سائے کی موجودگی نے کمرے کی فضا کو بوجھل کر دیا تھا۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے کمرے کے ایک کونے سے نمودار ہوا، جیسے کسی پردے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ رہا ہو۔ اس کا سر ہلکا سا جھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ دیکھنا مشکل تھا، لیکن اس کی موجودگی ایک غیر معمولی اور پرسرار کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ جب اس سائے کے قدم فرش پر پڑتے تھے
تو ایک ہلکی سی سرگوشی کی آواز کمرے میں گونجتی تھی، جیسے وہ زمین کو چھوئے بغیر ہوا میں تیر رہا ہو۔ یہ سرگوشی ایسی تھی کہ سننے والے کے دل میں خوف اور تجسس دونوں بیک وقت پیدا ہو جائے۔ اچانک وہ سایہ رک گیا اور اپنی سرگوشی کرتی ہوئی آواز میں بولا، میں تم دونوں کو وہ سچ بتانے کے لیے آیا ہوں جس کی تلاش تمہیں یہاں لائی ہے۔ اس کے الفاظ نے کمرے کی خاموشی کو توڑ دیا اور ان کے دلوں میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ یہ سچ کیا تھا؟ اور اس سائے کا اس فارم ہاؤس سے کیا تعلق تھا؟ دونوں کی نظریں بے یقینی کے عالم میں ایک دوسرے سے ملی اور وہ جان گئے کہ ان کے سامنے موجود یہ سایہ ان کے سوالوں کا جواب لے کر آیا تھا۔ لیکن یہ سچ کتنا ہولناک ہو سکتا تھا، اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ ماضی میں عمر کے والدین خوشحال پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ میشا کی ماں عمر کے والد کی قریبی دوست تھی اور حال ہی میں میشا کی ماں کو عمر کی ماں کے کزن سے شادی کی پیشکش ہوئی جسے اس نے قبول کر لیا۔ ان دونوں خاندانوں کی خوشحالی اور محبت دیکھ کر ایک شخص کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میشا کی ماں کا کزن تھا جو اس سے یک طرفہ محبت کرتا تھا۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کی عقل و دانش کو مفلوج کر دیتا ہے اور اسے صحیح و غلط کی تمیز بھلا دیتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے نصیب پر راضی ہوتا، وہ اپنے دل کی سرکشی میں مبتلا ہو گیا اور اس چیز کے حصول کی جستجو میں لگ گیا جو اس کے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والی تھی۔ اسی اندھے حسد میں اس نے ایک نہایت خوفناک قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ میشا کی ماں کو حاصل کرنے کے لیے اس نے عمر کے والد پر کالا جادو کروایا جس کا مقصد ان چاروں کی زندگیوں کو تباہ کرنا تھا۔ شادی کے بعد دونوں جوڑے خوشی خوشی سیر و تفریح کے لیے اسی فارم ہاؤس میں آئے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی خوشیوں پر ایک بد نظر کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ کمرے میں موجود سایہ نے اپنی سرگوشی کرتے ہوئے داستان سنانی شروع کی۔ میں اس فارم ہاؤس میں صدیوں سے رہ رہی ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اکرم، میشا کی ماں کے کزن نے مجھے اپنی سیاہ قوتوں کا نشانہ بنایا۔ اس نے مجھ پر اپنے جادوئی اثرات غالب کر دیے اور مجھے مجبور کیا کہ میں وہ سب کروں جس سے میشا کی ماں کو پاگل ثابت کیا جا سکے۔ مقصد یہ تھا کہ میشا کے والد اسے چھوڑ دیں، لیکن کسی نامعلوم کی وجہ سے وہ سب اچانک یہاں سے چلے گئے اور اکرم کا منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ سائے نے افسوس بھری سانس لی اور اپنی کہانی جاری رکھی۔ لیکن کچھ سال بعد وہ سب دوبارہ یہاں لوٹ آئے۔ ان کے ساتھ 2 معصوم بچے بھی تھے اور تب ان کی قسمت ایک بار پھر بدتر ہو گئی۔ جب اکرم کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس نے اپنی سرکشی میں حد پار کرتے ہوئے فارم ہاؤس کے بڑے کمرے میں آگ لگوا دی جہاں سب موجود تھے۔ میں نے، بڑھیا، اس کے ساتھ مل کر تم دونوں کو وہاں سے نکالنے میں مدد کی، لیکن تمہارے والدین بری طرح زخمی ہو گئے۔ اب وہ کیسے ہیں؟ سائے نے سر اٹھایا اور اس کے الفاظ نے کمرے کی خاموشی کو چیر ڈالا۔ وہ لوگ ابھی تک کوما میں ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد گرینی نے ہماری دیکھ بھال کی تھی، عمر نے دکھ بھری سانس کے ساتھ جواب دیا۔ تو وہ تم ہی تھی جو میرے خوابوں میں آ کر بار بار فارم ہاؤس آنے کا کہتی تھی؟ میشا نے کچھ لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہاں، میں چاہتی تھی کہ تم لوگ اس جال میں نہ پھنسو جس میں تمہارے والدین پھنس گئے تھے، سائے نے دھیمی اور خوفزدہ آواز میں جواب دیا۔ اب اکرم کہاں ہے؟ عمر نے تیزی سے سوال کیا۔ اس سیاہ جادو کا اثر آخرکار اکرم پر بھی ہوا۔ وہ ایک بازو اور ٹانگ سے معذور ہو گیا تھا، لیکن سائے نے گہرا سانس لیا۔ لیکن کیا؟ دونوں نے بیک وقت بے چینی سے پوچھا۔ لیکن یہ کہ وہ اب دوبارہ صحت یاب ہو چکا ہے اور اسے تم دونوں کی موجودگی کا بھی علم ہو چکا ہے۔ وہ یقیناً کچھ اور خطرناک کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہوگا۔ اب ہم اسے دیکھ لیں گے۔ اچانک کمرے میں ایک چوتھی آواز گونجی۔ وہ دونوں فوراً دروازے کی طرف مڑے جہاں پر گرینی کھڑی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی عمر اور میشا فوراً کھڑے ہو گئے۔ گرینی کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور ان کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ۔ تمہیں کیا لگا تم دونوں چھپ کر کچھ بھی کرو اور مجھے خبر تک نہیں ہوگی؟ یہ سن کر عمر اور میشا خفیف سے مسکرا دیے، لیکن ان کے دلوں میں خوف اور تجسس کی لہر اب بھی موجود تھی۔ گرینی کی آمد نے ان کے دلوں میں ایک نئی امید جگائی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ جشن کی رات تھی اور اکرم کو یقین تھا کہ اس کی محنت اب رنگ لانے والی ہے۔ تاریک کمرے میں زیر لب کچھ پڑھا گیا، جیسے کوئی پرانی بد دعا پوری ہونے جا رہی ہو۔ آج اس نے میر ہاؤس کو باقی بچی کچھ امیدوں کو بھی خاک میں ملا دیا تھا۔
اکرم کے دل میں ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری اور اس نے اپنے آپ کو فاتح محسوس کیا۔ اس شاطرانہ کھیل کے جشن کے لیے وہ اسی فارم ہاؤس میں آیا تھا جہاں سے اس نے اس کالے علم کا آغاز کیا، لیکن اس بار کمرے کی فضا میں ایک سرد احساس سرایت کر گیا، جیسے وہاں کوئی اندیکھے خطرے کا سایہ منڈلا رہا ہو۔ اکرم نے آنکھیں کھولی تو سامنے کھڑا تھا جس کا برسوں سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے اپنے وجود کے ہر ریشے کو حرکت دی اور ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا۔ وہ اسی کا عکس تھا، وہی روپ، وہی چہرہ، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور گہری سیاہی تھی۔ اکرم کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا یہ وہ نہیں تھا جسے اس نے چاہا تھا، بلکہ اسی اپنے گناہوں کی سزا تھی۔ عکس نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، انسان اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ وہ خدا سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اکرم نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے کس حد تک اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے۔ لیکن اللہ نے اسے جتنی ڈھیل دینی تھی دے دی، اب اس کی پکڑ کا وقت آ چکا ہے۔ اکرم کے وجود پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ عکس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی، جیسے وہ اکرم کے اندر کی ساری برائیوں کو عیاں کر رہی ہو۔ یہ وہ نہیں تھا جس کی اکرم کو توقع تھی، یہ اس کے بدترین گناہوں کا عکاس تھا۔ اچانک اکرم کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی، چیخ جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹی، اور پھر اچانک ہی وہ چیخ سکوت میں بدل گئی۔ اکرم کی آنکھوں کے سامنے عکس نے اپنے ہاتھ سیاہ خون سے رنگے ہوئے آگے بڑھائے، اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ باہر آسمان سیاہ بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ کمرے میں عکس اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا جو اب تک سیاہ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اکرم کی کہانی کا اختتام ہو چکا تھا، لیکن اس کے گناہوں کی گونج اب بھی کائنات میں پھیل رہی تھی۔ قرآن مجید میں کالے جادو سحر کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے۔ اس کے متعلق کچھ اہم آیات اور ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 102۔ ترجمہ: اور انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کے عہد میں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو کچھ بابل میں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا اسے سکھاتے تھے، حالانکہ وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہیں کہ ہم تو صرف آزمائش ہے، بس تم کفر نہ کرو۔ اور وہ اس سے سیکھتے تھے جس سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دے اور نافائدہ پہنچائے، اور وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یہ بہت برا ہے جسے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے۔ تفسیر: یہ آیت بتاتی ہے کہ جادو کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، اور جادو کے علم کو شیطانوں نے پھیلایا، ہاروت اور ماروت کے ذریعے لوگوں کو جادو سکھایا، اور یہ لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ قرآن نے واضح کیا ہے کہ جادو کسی کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتا ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور کسی کو نقصان پہنچانے کا اصل سبب انسان کی ان نیت اور عمل ہوتے ہیں۔ آیت کے شروع میں ذکر ہے کہ لوگوں نے اس بات کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کے عہد میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو کی تعلیم نہیں دی، اور نہ ہی وہ کافر ہوئے، بلکہ شیطانوں نے سلیمان علیہ السلام کی نسبت جادو کے ساتھ کفر کا الزام لگایا۔ جادو کی تعلیم دینے والے ہاروت اور ماروت نامی فرشتے تھے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ان دونوں فرشتوں نے جادو کی تعلیم دینے سے پہلے لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ آزمائش ہے، اور اس علم کے ذریعے کفر نہ کریں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جادو سیکھنے سے پہلے لوگوں کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ وہ جادو سیکھتے تھے جس سے مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈال سکے، حالانکہ یہ نقصان صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے، اور جادو کا مقصد ہمیشہ فساد اور اختلاف پیدا کرنا ہوتا ہے۔ آیت بتاتی ہے کہ لوگ جادو سیکھ کر ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو انہیں فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتی ہیں۔
ان لوگوں نے جادو سیکھ کر آخرت میں کوئی حصہ نہیں پایا اور یہ ان کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ جو لوگ جادو سیکھتے ہیں وہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں پاتے اور ایک بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو بیچ کر حاصل کی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جادو کی قیمت آخرت میں بہت زیادہ ہے اور اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ یہ آیت جادو کی حقیقت، اس کے اثرات اور اس کے ذریعے نقصانات کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کے ذریعے فساد کو روکنے کے لیے ان کی حقیقت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ ان کے سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ یہ آخرت میں نقصان کا باعث بنے گا۔ اس آیت میں جادو کے سیکھنے کی ممانعت اور اس کے نقصانات کا واضح پیغام ہے اور یہ کہ لوگوں کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ گرینی کی دعاؤں کا اثر تھا کہ آج میر ہاؤس میں خوشیوں کا سما تھا۔ ہر طرف روشنی اور مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھیں، جیسے اندھیری رات کے بعد اچانک روشن صبح نے دنیا کو جگمگا دیا ہو۔ گرینی نے ایک نظر اپنے خاندان پر ڈالی جو کتنے عرصے بعد ایک ساتھ بیٹھا ہنس رہا تھا۔ ان کے دل میں سکون اور خوشی کا احساس بھر گیا۔ اس واقعے کے بعد گرینی نے اکرم کے لیے کیے ہوئے کالے جادو کا توڑ کروانے کے لیے ایک عالم سے رجوع کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور اسی قرآن سے انہوں نے اس جادو کا توڑ پایا۔ عمر اور میشا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کمرے میں گم ہوتے سفید آنچوں کو، جو ان کے دلوں میں سکون کی لہر چھوڑ گیا تھا۔ ان دونوں کے دل مطمئن تھے کہ وہ اس آزمائش سے کامیابی سے نکل آئے ہیں۔ میشا نے باتوں کے دوران ایک نظر عمر پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی، وہ چمک جو زندگی بھر کی محبت اور سکون کا اظہار کر رہی تھی۔ میشا نے جلدی سے نظریں پھیر لیں لیکن دل میں ایک لہر سے دوڑ گئی۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے دوبارہ عمر کی طرف دیکھا۔ اس بار عمر کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، ایک خواہش تھی جسے صرف میشا ہی سمجھ سکتی تھی۔ میشا نے مسکراتے ہوئے آنکھوں سے اقرار کیا اور عمر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ لمحہ خواب کی مانند ہے جس میں زندگی کی ساری خوشیاں سمٹ آئی تھیں۔ گرینی نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آخرکار وہ دن آیا جب ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور ان کے خاندان نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ بالکنی پر سنہری دھوپ چھن رہی تھی، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس سے میشا کے بھورے بال لہرا رہے تھے۔ وہ اپنے خیالات میں گم بالکنی کی ریکنگ پر کوہنیاں ٹکائے دھوپ سینک رہی تھی۔ عمر نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور چپکے سے اس کے قریب آ گیا۔ کہاں بیٹھی ہو اور مجھے دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی؟ عمر نے شرارت سے کہا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، جہاں بھی جاؤں نظر آ ہی جاتے ہو۔ میشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تو کیا میں اتنا خاص ہوں کہ تمہارے دل و دماغ پر چھایا رہتا ہوں؟ عمر ہنس پڑا۔ تم خاص نہیں، بس اتنے بے وقوف ہو کہ کہیں بھی چلے آتے ہو، میشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، بے وقوف کہتی ہو مجھے؟ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے کون ہوں؟ تمہارا مجازی خدا، عمر نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ہاں سب جانتی ہوں، تم بس باتیں ہی کر سکتے ہو، کام کچھ نہیں کرتے، میشا نے چھیڑتے ہوئے بولا۔ اگر میرے دل کی بات سن لو تو تمہیں ہر بات خاص لگے گی۔ عمر تھوڑا قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا۔ کیا بات ہے، آج بڑے شاعر بن رہے ہو؟ میشا نے ہچکچاتے ہوئے نظر چرائی۔ بس تمہاری یہ دھوپ میں سنہری ہوتی رنگت نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ عمر نے حیرت بھری نظروں سے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بس زیادہ میٹھے نہ بنو ورنہ چائے میں تمہارے سر میں ڈال دوں گی، میشا نے شرارتی انداز میں کہا۔ اگر چائے میں محبت کی مٹھاس ڈال دو تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی، عمر نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ زندگی تو تب بھی خوبصورت ہو جاتی ہے جب تم بس یوں میرے ساتھ ہوتے ہو، میشا نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دیے اور دھوپ کی سنہری روشنی میں محبت کی ہلکی سی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ برائی کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے اور کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے نتائج سے نہیں بچ سکتا۔ اکرم نے جو بھی برائی کی وہ اسے بھول نہیں سکا۔ اس کے کالے جادو نے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسے بھی اندرونی طور پر تباہ کر دیا تھا۔ اس کے برے اعمال نے اسے انتہائی مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل دیا اور یہی چیز اس کی بربادی کا سبب بنی۔ حسد اور دشمنی کے جذبات میں مبتلا ہو کر ہم دوسروں کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنی زندگی کو بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ برائی کی جڑیں جتنی گہری ہوں، اس کا انجام اتنا ہی خوفناک ہوتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں ہمیشہ نیکی کی راہ پر چلنا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہو کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہیے۔ برائی چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔
ہم ہیں لکھاری چینل، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔